दफा इख्तियारात आप दे चुके हैं, तब तो बस असेंबली में नहीं लेके गए। ये अचानक किस तरह ख्याल आ गया आप सेनेट को नहीं पूछते थे चौधरी साहब, आप असेंबली को नहीं पूछते थे, आपकी हुकूमत नहीं पूछती है तो क्या आप भी ना पूछे अपनी असेंबली को? डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। कर गुजरे वीडियो है आपके पास, चला अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। कराची में रेंजर्स 26 सालों से मौजूद हैं। 1999 में भी ऊंट को अपने खेमे में घुसाने की ये रवायत वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने खुद डाली और आज से 2.5 साल पहले भी अपने हाथ से इख्तियारात की भरी पोटली देकर रेंजर्स को शुतर बेमुहार किया। अब 26 सालों में पहली बार ये एहसास क्यों हुआ है कि रेंजर्स जो कर रही है ये उसका मैंडेट ही नहीं। अब रेंजर्स का अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना, ये इस ऑपरेशन को पोलिटिसाइज बनना, इन सब चीज़ों से गुरेज किया जा सकता था अगर कायम अली शाह साहब सिंध असेंबली का इजलास बुलाते, रेंजर्स के इख्तियारात का तयन करते, कराची ऑपरेशन की निगरानी के लिए एक कमेटी बना देते, मरहलावार ये कमेटी एहदाफ का जायजा भी लेती, इख्तियारात पर नजरसानी भी रखती और खुद भी नाम नहादी के तानों से बच जाते। बल्कि यादाश्त पर गरा ना गुजरे तो आपने तो खुद इस कमेटी के बनने पर मुखालिफत की थी और आज तक ये कमेटी बन ना पाई। शाह साहब को अपने कप्तान होने और रेंजर्स के इख्तियारात पर नजर रखने की जिम्मेदारी का एहसास तब हुआ कि जब पहली बार फिशरमैन सोसाइटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मंजूर कादर ऑल्सो नोन एज काका के ऑफिस पर छापा मारा गया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से खादिम चन्ना, चीफ सेक्रेटरी सिंध सदीक मेमन, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ताया फारूकी गिरफ्तार हुए। कायम अली शाह साहब ने तब पहली बार बयान जारी किया कि रेंजर्स अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है और इस एहसास ज़िम्मेदारी ने तूल तब पकड़ी कि जब सादा लिबास फरिश्तों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त को उठा लिया। शाह साहब ने अपना एतराज़ बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने भी रखा और कहा कि हुकूमती इदारों पर छापे रेंजर्स के इख्तियारात से बालातर हैं और इससे खौफ व हिरास फैल रहा है। फिर कुछ अरसे के लिए वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को छापों और लोगों को तहवील में लेने से रोक दिया, मगर FIA को इजाज़त दे दी कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिक रेंजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक छापे मारे जाएं। नाज़रीन, इन छापों में FIA ने हज़ारों फाइलें बरामद की कि जिसमें फिशरीज और भत्ता वसूली के केसेस में लियारी गैंग वॉर के साथ पीपल्स पार्टी के मुबैना राब्तों का इंकशाफ भी हुआ। तो फिर क्या था जो हम देख रहे हैं, यानी कि सिंध हुकूमत इख्तियारात में तोसी ना देने पर डट गई। अब 10 दिन से ये मामला तातुल का शिकार है, मगर क्या सिंध हुकूमत के सर पैर मारने से इख्तियारात की ये बला टल जाएगी? क्योंकि सेम पेज के दूसरे फरीक ने तो बारहा ये बयान दे दिया है कि कराची ऑपरेशन हर हाल में जारी रहेगा और गैर सियासी इदारों की सियासी तरीका वारदात भी देख लीजिए। बड़ी खूब है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पाक फौज जिंदाबाद के हक में नारे और रैलियां, जुलूस जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब से ये भी कोई पूछ ले कि क्या ये जमहूरी मैंडेट की तौहीन नहीं? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। डॉक्टर शोएब सर हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक IG सिंध भी रह चुके हैं, PhD हैं वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर। उस नेक्सस के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बताया जाता है कराची में पाया जाता है। इनके बाद हमारे साथ दानियाल अजीज और नफीसा शाह साहिबा भी मौजूद होंगी। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ शोएब सटल साहब मौजूद हैं, आप IG सिंध भी रह चुके हैं, आप DGIB भी रह चुके हैं और कीप इन माइंड कि आप वाइट कॉलर क्राइम पे PhD भी हैं। सो इस बैकग्राउंड के साथ मुझे लगता है कि आज सबके लिए बड़ी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअली मुहम्मा क्या है कराची के अंदर, जिस ब्लैक इकॉनमी का जिक्र हो रहा है, जिस क्राइम का जिक्र हो रहा है, जिस नेक्सस का जिक्र हो रहा है, किस हद तक इसमें सदाकत है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा, पहले तो ये ज़बरदस्त बात है कि दोनों साइड्स फाउल क्राई कर रही हैं, दोनों साइड्स कह रही हैं कि दूसरी साइड जो है वो रेंजर्स को मुतनाज़ बना रही है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में तो अगर रेंजर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि जो वहाँ टेररिज्म है उसको कंट्रोल करना है, तो टेररिज्म फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस हैं। उसमें ये नहीं आप कर सकते कि पिक एंड चूज़ करें कि अगर करप्शन फीड कर रही है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को तो उसको तो ना छेड़ें
اور جو ہارڈ کور ٹیررزم سب کو نظر آتا ہے کہ وہاں کسی کو مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی ایسے ہو نہیں سکتا. آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ ہی لینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے میری نظر میں ان کو کوئی اتنا لیگل ایشو نہیں ہے. پولیٹیکل ایشو ضرور ہے یہ بنا ہوا، بٹ لیگلی دی رینجرز آر فلی کورڈ. اور اگر ان کو یہ اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ملتی تو تب بھی جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے وہ اٹ از دیئر. اس کو سب پارٹیوں نے یونانیمسلی انڈورس کیا ہوا ہے، اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہوا ہے. وہ پارٹ ہے اس وقت 21 امینڈمنٹ کا. سو کانسٹیٹیوشنل کور جس کے اوپر ہے اس کے اوپر کیا بحث اب مزید کرنی ہے. اب شعیب سٹل صاحب، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں، آپشنز ہیں، اور کون سی آپشنز ہیں جو چودھری نثار ایکسرسائز کرنے کی بات کریں؟ اس پہ کریں گے بات، مگر پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز نے 270 ارب کی بلیک اکانومی کا ذکر کیا اور کرائم اور سیاست کے نیکسس کا ذکر کیا کراچی کے حوالے سے، اس فگر میں کس حد تک صداقت ہے آپ کے قریب؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ وائٹ کالر کرائم جس کو آپ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کوئی لینا دینا نہیں ہے رینجرز کا دیگر اداروں کا، اس حوالے سے یہ کتنا فیول کرتی ہے وائلنٹ کرائم کو، ٹیررزم کو آن گراؤنڈ ان کراچی؟ دیکھیں نا، بغیر فنانسنگ کے کوئی چیز نہیں چلتی، چاہے وہ ایکٹیویٹی انڈر ورلڈ کی ہو، چاہے یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی ہو، اور وہ مختلف قسم کا ٹیررزم ادھر رہا ہے. وی نو کہ ایتھنک ٹیررزم بھی رہا ہے، اور پھر یہ جو ہے سیکٹیرین ٹیررزم بھی رہا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ اب ہارڈ کور ٹیررزم جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں دس TTP ریلیٹڈ. تو یہ جو ہے سارے ڈفرینٹ جو اس کے فارمیٹس ہیں، ان سب کے لیے جو لائف لائن ہے وہ تو پیسہ ہے. اور پیسہ اگر آ رہا ہے میگا کرپشن کے ذریعے تو دیٹ از آلسو ٹو بی چیکڈ. اگر وہ آ رہا ہے تھرو انڈر ورلڈ ایکٹیویٹیز دیٹ از آلسو ٹو بی چیکڈ. بینکوں میں اگر ڈاکے پڑ رہے ہیں ضرورت سے زیادہ، اور یا تھرو بلیک میل اور ایکسٹارشن اور یہ جو کڈنیپنگز فار رینسم ہے، تو اس سارے کا نیکسس جب بنتا ہے تو یہ پھر شہر بنتا ہے جو کراچی تھا اور کسی حد تک اب بھی ہے، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگلی یہ فشریز کے اوپر جو چھاپے مارے گئے، پتہ لگا کہ اس کے لنک صفورہ گوٹ سے بھی گئے کہ جو اسلحہ جو ہے کرائے پہ دیا جا رہا تھا، ابھی بھی دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہیں سے گھوم پھر کے لنکس بتائے جاتے ہیں بلاول ہاؤس سے. پھر آپ کے انلیگل ہائیڈرنٹس جو ہیں، کچھ پہ القاعدہ کا قبضہ بتایا جا رہا ہے، کچھ پہ بتایا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کا قبضہ ہے. سو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے اندر 30 ارب روپے کی ایسٹیمیٹڈ کرپشن بتائی جاتی ہے. منظور کاکا کا جدھر نام آنا شروع ہوا، چھاپے پڑے. تو یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں مکمل طور پہ کہ اس حوالے سے آپ کی جو رولنگ کلاس ہے سندھ کے اندر، اس کا کوئی تانے بانے نہیں ہے یا کوئی آگاہی نہیں ہے، اور یہ جو آن گرانٹ شواہد مل رہے ہیں، بیکاز ابھی تک کنوکشن تو کوئی نہیں ہوئی نا سر، تو یہ کس حد تک غلط ہوگا کہ دے سے وی ہیو نو آئیڈیا، اور یہ اس کی سورسنگ جو ہے اور یہ جو کام ہے ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ نہیں، مینڈیٹ کی والی بات جو ہے تو وہ تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مینڈیٹ نہیں ہے ان کی نظر میں تو ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے اور پرو ایکٹیو رول میں آنا چاہیے کہ بھئی اس کی اونرشپ ہماری ہے، بجائے اس کے کہ مینڈیٹ اگر ہے بھی تو اس کو ڈسپیوٹ کریں. یہ اس وقت جو چیلنج ہے یہ پوری قوم کا چیلنج ہے، اور اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو بجائے اس کے کہ سبورٹ کریں، ان کا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جی ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی، وہ ایک ویک ایریا ہے اس ساری ایکسرسائز کا. اور ڈے ون سے یہ اگر جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے یہ صحیح اسپرٹ میں آپریشنلائز ہو جاتا. صحیح اسپرٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صحیح اسپرٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے تحت جو JITs بننی تھی وہ بنتی، اور ان کو سپورٹ ہوتی ٹاپ وائٹ کالر کرائم ایکسپرٹس کی، تاکہ وہ ان کیسز کو جلدی فائنلائز کرتے. پھر اس کے اوپر جو دوسری پروویژن تھی وہ تھی انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کی، وہ نہیں بنی آج تک. تیسری پروویژن تھی اسپیشل کورٹس کی، وہ
ایک کوٹ کوئی شروع میں بنائی تھی وہ بھی آگے نہیں چل پائی ود دی رزلٹ کہ آج تک ایک کنوکشن نہیں ہوئی. سر چودھری نثار نے کہا میرے پاس 3-4 ہمارے پاس آپشنز ہیں. ایک تو یہ آپشن ہوگی نوٹیفیکیشن کے تحت پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے اندر یہ تمام ایکٹس شیڈیول میں یہ چیزیں ڈال دی جائیں. ہاں شیڈیول میں ڈال دی, ون آپشن. اوکے, اور آلریڈی ایک سیکنڈ میں گزارش کروں کہ اس میں یہ موجود ہے کہ یہ سول آرمڈ فورسز یا آرمڈ فورسز wherever they are present or they may be deployed ان کا پھر آگے یہ جو ہے مینڈیٹ وہ یہی ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کو ڈیل کرنا ہے, اور ٹیررزم انکلوڈز اکنامک ٹیررزم ایز ویل. یہ اگر کوئی اب یہ جو 147 کا چرچا کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اس کے اندر تو سر لکھا ہے کہ مشروط اور غیر مشروط جو ہیں پاورز و اختیارات کا تعین صوبائی حکومت کرے گی. تو اب آئی واز لسننگ شیلا رضا صاحبہ بھی آن بورڈ آ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ ہم تعین کریں گے کتنا اختیار ہے اور کس کیپیسٹی میں اختیار ہے. سو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لیگل کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتی ہے اس حوالے سے. نہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایشوز ہیں ان کو مطلب پبلک میں لانے نہیں چاہیے تھا ساری سائڈوں کو. یہ مجھے لگتا ہے بلا وجہ کی بحث آگے کی چودھری نثار صاحب نے, بٹ 5 تاریخ کو یہ ڈیٹ ختم ہو رہی تھی, اس سے بہت پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. اور اگر وہ شیر سر صاحب ایک وقفہ لے لیں, مگر اس کے بعد یہی کہ پیپلز پارٹی اگر اب وہ تعین کرے گی اختیارات کا, پھر تو مسئلہ ہے نا. ہم نے تو یہ موٹی موٹی باتیں کر دی کہ وفاق کے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, مگر بہرحال 147 کہتا ہے کہ تعین پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, جو کہ ادھر صوبائی حکومت ہے اختیارات کے حوالے سے. دیکھیں یہ 147 اپلائی اس صورت میں ہوگا جس صورت میں یہ پچھلے 25 سال سے ادھر ہے. یہ جو سچویشن ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا, اس میں ان کو اس کو انڈر دی کرنٹ سینیریو دیکھنا ہے. یہ واپس جا رہے ہیں کہ جی ہاں 89 میں آئے تھے, تو وہ بعد میں تھرو جو بھی ہے یہ امینڈمنٹ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ودن 60 days. دیکھا جائے تو ایک آرگومنٹ سے اگر آج تک آپ اس کو لے کے نہیں گئے تو اب کون سی ایسی ارجنسی آ گئی ہے کہ ضرور اس کو لے کے جانا ہے. تو اگر لے کے بھی جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ 5 سے پہلے ہو جاتا. اب اتنے دن جو گزر رہے ہیں اور یہ بحث جو شروع کر دی گئی ہے کہ جی یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایز اے نیشن سیریس ہیں کہ ہم نے اس مصیبت سے جو مینس ہے جو ہمیں سب کو فلک سر, یہ کام تو ویسے پولیس کا ہے نا, اور آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ نہیں بالکل پولیس کا ہے, تو پولیس کو پھر تیار کرتے ہیں نا اس کے لیے. میری نظر میں تو جو کام ہے وہ یہ جو اس کا ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے, یہ نیب اور ایف آئی اے کا مل کے کام ہے, اور ان کو امپاور کرنا چاہیے تھا. اب جب ہم چلے جاتے ہیں نا اس بحث میں کہ جی نہیں یہ تو پروونشل اٹانومی ہے, اور یہ اب پروونشل اٹانومی بالکل ہے, اس کو کوئی نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ملک کو بھی بچانے کا سوچنا چاہیے. اور پرابلم اس میں میرے حال میں جو ایک آیا ہوا ہے اس میں سے نکلنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو صرف یہ کراچی سینٹرڈ ہو گیا ہے یا سندھ سینٹرڈ ہو گیا ہے. اگرچہ سب سے زیادہ پرابلم کراچی شہر میں ہی تھا, لیکن ایلس ویئر جدھر بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ٹیررسٹ کو فائنانس کرتے رہے ہیں یا کسی بھی طرح. سر 26 سالوں میں, اور ابھی آپ کی جو اطلاعات ہیں آپ نے ادھر پولیس کو لیڈ بھی کیا ہے, نثار کھوڑو کہہ رہے تھے کہ پولیس جو ہے زبردست کارکردگی دکھا رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ پولیس ابھی میرا خیال ہے کہ وہ نثار کھوڑو صاحب کا اپنا ویو ہے. ابھی پولیس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, ناٹ اونلی پولیس بلکہ انٹائر کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک سیپریٹ نیشنل کرمنل جسٹس ریفارم پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ جی اگلے 5 سال میں ہم یہاں سے یہاں جانا چاہتے ہیں اور 10 سال میں جہاں جانا. اچھا, یہ کام کوئی نہیں کر رہا, نہ وفاقی گورنمنٹ نہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ اس پہ پہل کر رہی ہے. یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا, مگر مسئلہ یہ ہے نا کچھ بھی نہیں ہوا, اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا. اور ایز آف رائٹ ناؤ ایز این ایکسپرٹ آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کسی جوگی نہیں ہے کہ اگر مائنس رینجز کیا جائے حالات پھر سے واپس بد سے بدتر ہو سکتے ہیں؟ اگر تو دیکھیں کہ پروونشل گورنمنٹ واقعی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھوڑے صاحب نے کہا ہے, تو اف دے آر کانفیڈنٹ کہ جی پولیس اتنی اب افیکٹو ہے تو پھر ویسے ہی رینجرز کو کہیں کہ جی آپ کی ضرورت نہیں ہے.
تو ज़बरदस्ती तो वो नहीं उधर बैठेंगे, लेकिन 1 साल तो अभी उनका मैंडेट वैसे ही है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, क्योंकि उसमें सनसेट क्लाज है, 2 साल के बाद उसने। और सर 4 शर्तें वज़ीर आला ने रखी हैं कि अहम सियासी शख्सियात पर रेंजर्स हाथ नहीं डालेगी, सरकारी दफातर पे छापे नहीं मारेगी, सरकारी अफसरान यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ेगी और फलाही इदारों के खिलाफ जो है कोई काम नहीं करेगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब बात होगी। जो उनको कहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए, बल्कि सिर्फ कहना नहीं चाहिए, वो ये है कि कोई भी एजेंसी जो है किसी के साथ ज़्यादती ना कर रही हो, और उसके लिए एक क्रेडिबल मतलब मैकेनिज़्म एजेंसीज़ के विदन होनी चाहिए जो कि उसको देखें कि ये ज़्यादती ना हो भाई। ये बहुत शुक्रिया। अदरवाइज़ ऐसे नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि जी हम ये पावर आपको देंगे और ये नहीं देंगे। आपको पावर्स फुल देनी है तो फिर उनसे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट करने हैं। अगर रिज़ल्ट्स को मतलब इधर उधर करना है तो इसका मतलब है कि हम सीरियस हुए ही नहीं है। और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये भी ऐसे ही है, रेट्रिक ही है। और जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है उसकी तो कहानी मैंने आपको बता दी है कि अभी तक जो उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें अभी वो ऑपरेशनलाइज हुआ ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक IG सिंध हमें बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत वक्त का ज़िया कर रही है और अगर संजीदगी से कराची के मसाइल को हल करना चाहती है तो मुकम्मल तौर पे रेंजर्स को एम्पावर करना होगा। मामला इसी तरह आगे चलने देना पड़ेगा अगर मामलात को दुरुस्त करना है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली हैं, आप भी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा जी आपसे आगाज़ करूँगी, फरमा दीजिएगा कि अगर घूम फिर के, और इस पर शुएब सदल साहब से भी बात हुई थी और ये कहना था कि इख्तियारात तो देने, इस पे तो हम इस्टेब्लिश्ड है ना। अब आई बिलीव आप ये गौर फिक्र कर रहे हैं अंदर बैठ के कि कितने इख्तियारात देने हैं या क्या चेंजेस लाने हैं इसके ऊपर, जो मुझे समझ आई शैला रजा की बातों से। देखिए, एक तो कानूनी तकाजे पूरे करने हैं, आइन में लिखा 26 साल बाद याद आया, क्योंकि कोई बात नहीं है, 26 साल बाद नहीं, स्पेशल पावर्स की बात हो रही है। और जहाँ पर स्पेशल पावर्स की बात है वहाँ पर कंप्लेंट्स भी हैं कि जहाँ पर 90% आपने अच्छा काम किया है तो कुछ शिकायत भी हैं। तो देखें, अगर एक जमहूरी इदारा है असेंबली, अगर उसको उसमें डिबेट करें तो बेहतरी आएगी। और इवेंचुअली देखें, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको अमन चाहिए वो सूबे के लोग हैं ना, तो उन सूबों का मुंतखब उन लोगों का मुंतखब जो ऐवान है वो असेंबली है। जी नफीसा साहब, सवाल ये 2.5 साल पहले इस बात को नजरअंदाज करने का जिम्मेदार कौन है? 2.5 साल नहीं, 1 साल हुआ है ना इस ऑपरेशन को। तो 1 साल में अगर क्या खोया क्या पाया, इसको बेहतरी कैसे लेके आ सकती है। अगर ऐवानों में एक डिबेट होता है सिक्योरिटी के इशू पर, ओनर्स कौन है सिंध के, इवेंचुअल स्टेक्स किन के हैं, लोगों के मुंतखब इदारा सिंध असेंबली है ना। अगर उससे और ओनरशिप होगी रेंजर्स की तो वो बेहतरी आएगी। लीगल कवर, देखिए लीगल कवर है उनके पास। देखें, पॉलिटिकल ओनरशिप, अगर रेंजर्स आइसोलेशन में काम करेंगे, पॉलिटिकल ओनरशिप या पॉलिटिकल एलियनेशन होगी तो कामयाबी नहीं हो सकती। आप बार बार कह रहे हैं, खुद रेंजर्स की भी ये है कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कह रहे हैं कि कप्तान जो है वो CM है, तो लेट द CM डिसाइड कि व्हेन एंड हाउ एंड वेयर। तो वो इशू क्या है जब सब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी डिफरेंस मुझे अगर आप कहीं भी, दीजिए इस फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, कहीं भी एक आवाज भी आपको सुनी है कि भाई नहीं, रेंजर्स नहीं चाहिए, सबको चाहिए, तो हम क्यों उनको मुतनाज़ा? अगर आप इजाजत दीजिए फिर मैं बताती हूँ, हम तो नहीं बना रहे। मुझे बताइए, DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल ने हेडक्वार्टर्स में ये कल कहा कि ऑपरेशन तो जारी रहेगा, कोई माने या ना माने। अब ये कोई से आपकी तरफ इशारा था, किसकी तरफ इशारा था? क्योंकि ये तो बजिद हैं कि उनको यार माने ना माने, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस मंजर में कहा था, किसके हवाले से कहा था। लेकिन जब, जैसे मैंने कहा कि वी आर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम हमारे 7 साल बड़ी बात कह गया है, अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, तो आप ये बताएं कि हम जो भी अख्तियारात इस वक्त जो रेंजर्स को मिले हैं, एक अवामी नुमाइंदों ने दिए हैं ना, हुक्मरानों ने दिए हैं ना, सिविलियन गवर्नमेंट इज ही टू से कि कोई माने या ना माने काम जारी रहेगा। विल यू नॉट टेक नोटिस? देखें, जो वो कहें, एक कानून है, आइन है,
ہم سب آئین کے بند ہو جاتی ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں مے بی اٹ از ہز پرسنل اوپینین, لیکن پریویل وہی چیز چلے گی جو قانون میں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس آفس میں پرسنل اوپینینز ہوتی ہیں. کور کمانڈر کراچی نے بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دی قائم علی شاہ صاحب کے حوالے سے, اینڈ یو کی ناٹ سے کہ وہ پرسنل اس کے اندر تھی. سو وین یو ویئرنگ یور بیجز یو پروفیشنل, نتھنگ از پرسنل. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پروونشل اسمبلی جو ہے یہاں پر نیشنل اسمبلی جو قوانین اس وقت فوج کو اگر ملٹری کورٹس کی منظوری پارلیمنٹ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, اسمبلیز کیوں ایگزسٹ کر رہی ہیں. میں ذرا دانیال صاحب کو بھی آن بورڈ لے لوں, بیکاز اگین آئی کین گو آن ود یو فار این آور کہ آپ نے کیا پہلے پڑھے بغیر اختیارات کی توسیع پہ سگنیچرز کر دیے تھے, بٹ آئی نیڈ ٹو انکلوڈ ہم ہیئر, بیکاز مجھے یہ سمجھا دیجیے وفاق کے پاس یہ آپشنز کون سی ہیں جس کا چودھری نثار صاحب ذکر کر رہے ہیں. 3-4 اور آپشنز بھی ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا جی کون سی آپشنز ہیں, نہیں تو اس کی وضاحت وہ کرتے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ بڑے دھوم دھام سے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پیٹ پہ اپنے تمام جو سوچ ہے اس کے اوپر پتھر رکھ کے تو یہ اختیارات دیے ملٹری کورٹس کے, خاص طور پہ آئینی ترامیم کی, اور یہ بالکل معاملہ چل رہا تھا. اور اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا جو بھی صورتحال تھی یا فاٹا میں جو بھی تھی اس کو پوری طرح سپورٹ مل رہی تھی. لیکن اس میں ہوا یہ کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب کہ جو چیزیں عام فہم انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ کالعدم تنظیمیں کون سی ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, کہاں کے ان کے ٹھکانے ہیں, یہ فنانسنگ کی جو باتیں ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ کافی معلومات ہیں پاکستان کے پاس. ہم نے تھوڑا سا سرپرائز ہوا ساروں کو کہ جس ڈگر پہ یہ چل نکلے یہ تو ایک بالکل سیاسی رنگ اختیار کرنا شروع ہو گیا, اور اس کو بھی پھر سارے پی گئے کہ ٹھیک ہے جی اس میں کوئی فیر اور فیور نہیں, نکلنا چاہیے. نہیں ایبسولوٹلی آتا ہے, بلکہ آئی ایم گلیڈ کہ آپ یہ ریز کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کے اندر, بیکاز دی پرابلم از سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی, اس کا آبجیکٹیو ہے کیا. نہیں میں تو اس بات سے یہ بھی مجھے اچھا لگا ہے ڈاکٹر صاحب جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوالیہ نشان تو بہرحال اٹھ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے, اب قصیدے تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے, مگر وزیر اعظم صاحب نے بھی آن ریکارڈ کہا کہ اس آپریشن کے کامیابی کا بھی تعین کرنا ہے, وہ اس کا بینچ مارک کیا ہوگا. یہ اگین یہ کس بینچ مارک سے تعین ہوگا سر؟ ابھی تک ٹیرر فائنانسنگ کی کنوکشن کوئی سامنے نہیں ہے, ایکسٹورشن کے حوالے سے کنوکشن دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن کنوکشن تو رینجرز نے نہیں کرنی. رینجرز نہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں اس سینس میں. یہ سارا جو بیک اپ تھا انویسٹیگیشن کا, پراسیکیوشن کا اور اسپیشل کورٹس کا, یہ تو پرووائڈ کرنا تھا گورنمنٹ نے, اور اگر گورنمنٹ نے کیا ہے تو کسی کو نظر آنا چاہیے, کم از کم ہمیں تو نہیں نظر آیا آج تک. تو بات یہ ہے کہ شاید جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ وہ آپریشن تو چلے گا, ہر حال میں چلے گا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری پارٹیز نے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کو سپورٹ کیا ہوا ہے, اور اس میں بھی کرتے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم نے توسیع کرنی ہے. نہیں یہ نہیں کہ اسے ہٹ گئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کو ہانکنا شروع کر دیں. یہ جو 147 ہے پروٹیکشن آف پاکستان تو اس کے بعد آیا ہے, اور اس کو آپ نے کانسٹیٹیوشنل کور بھی دے دیا. دو اس کی سنسٹ کلاز ہے کہ بھائی 2 سال کے بعد انلیس ایکسٹینڈڈ ختم ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ جو چیزیں اس میں کرنے والی تھیں جن سے کہ اس آپریشن نے کسی لاجیکل اینڈ کی طرف جانا تھا, وہ تو کی نہیں گئی, تو پھر کس کو ہم بلیم کر رہے ہیں؟ میں ایک وضاحت کرنا بلیم تو ہم سب پہ پھر آتا ہے, آپ کے ناظرین کے لیے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا جو ان کو دیکھنا چاہیے تھا, جو لوگ یہ ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں. سندھ میں 1861 کا پولیس ایکٹ ریوائیو کر دیا گیا ہے. 1861 کے پولیس ایکٹ کے تحت جو پروسیکیوشن ہے وہ انٹرنل ٹو پولیس ہو جاتی ہے. جو پولیس آرڈر 2002 تھا جو ہٹا دیا گیا سندھ سے, اس کے تحت ایک پیرلل ایکٹ بنا تھا پروسیکیوشن ایکٹ, جو جس سے ایک پروسیکیوشن سروس وجود میں آئی. ٹھیک ہے جی. اب اس کی وجہ سے نہ آن گراؤنڈ ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہیں جو کہ درکار ہے 1861 کے پولیس ایکٹ میں, کیونکہ وہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے تحت جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے
ہو ہی نہیں سکتے. لیکن ایک خاص طبقہ ہے انتظامیہ میں جو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہیل اور ہائی واٹر وہ کسی طرح ہم نے بحال کرنی ایگزیکٹو میجسٹریسی. اب آپ نے ایک ادھورا نظام بنایا ہوا ہے, وہ کراچی میں بھی ہے, وہ حیدرآباد میں بھی ہے, وہ پورے سندھ میں ہے. اس کو دیکھنے کے بجائے آپ یہ تکلیف بیان کرتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن نہیں ہے, پروسیکیوشن, اور پروسیکیوشن کہاں سے ہے؟ آپ نے اس کے فنڈامنٹل ایکٹس ہی سارے رد کر دیے ہیں. تو اس کو تو سیدھا کریں کہ آپ نے پولیسنگ سسٹم لانا کون سا ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ خواب دیکھتے رہیں گے ایگزیکٹو میجسٹریسی کا, وہ کوئی نہیں ہونا. لیکن دانیال میری گزارش یہ ہے نا آپ سے, آپ تو اس سارے بات کو میرے خیال میں کئی اور لوگوں سے بہتر سمجھتے ہو, یہ کس نے کرنا ہے؟ میرا کوسچن تو صرف یہ ہے کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ ساری پروونشل گورنمنٹس کو, آپ کو یہ جو آپ کی کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں اکٹھا بٹھا کے یہ جو ہے کہ جی تتر بٹیر بنا دیا, کسی نے 1861 ایکٹ واپس لے آئے, کسی نے ابھی تک 2002 رکھا ہوا ہے. دی کنٹری نیڈز ون لا. یہ بالکل مس پلیس سی ایمفسس ہے آن پروونشل اٹانومی. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے اب کہ جی آپ جو فریگمنٹڈ سسٹمز لے آئیں. آپ کی پی پی سی ایک ہے, آپ کی سی آر پی سی ایک ہے, آپ کا ایویڈنس ایک ہے, آپ نے پولیس لاز جو ہیں وہ خامخواہ ان کو توڑ موڑ کر دیا. اور جو آپ نے بات کی میجسٹریسی کی, اب میجسٹریسی تو اگر لوگ اب بھی اس کو آرگو کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں میجسٹریسی ختم کیسے ہوئی ہے بیکاز آف آرٹیکل 175. مگر بیک ٹو ریلیونسی میں کانسٹیٹیوشن امینڈ کرا لیں وہ لوگ جو اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. نفیسہ صاحبہ, اب یہ ڈیبیٹ تو چھیڑ لی گئی, پولیٹیسائز بھی ہو گیا آپریشن, اس کے اوپر غور و فکر بھی اسمبلی میں ہو رہا ہے, گو کہ کل پرائیویٹ ممبر ڈے ہے, مگر سٹل ایک وقفہ لینا ہے. مگر یہ مختصراً فرما دیجیے گا, جو ایکچوئل کام کرنے تھے گورنمنٹ نے پروسیکیوشن کے حوالے سے, وٹنس پروٹیکشن کے حوالے سے, اسپیشل کورٹس کے حوالے سے, آپ نے وہ اصل کام کیے بیٹھ کے, یا بس رینجرز پہ شور ہی مچایا ہے؟ جی وقفہ لے لوں پھر جواب دیں گی؟ ابھی دے سکتی ہوں. دیکھیں رینجرز بالکل مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت. آپ لیں گا ویری امپورٹنٹ رول, لیکن عارضی مستقل حل یہی ہوگا جو ہم سب ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. جو مجھے اطلاع ہے کہ ابھی بھی انہوں نے پہلے بھی پچھلے 1-2 سالوں میں کافی پروسیکیوشن کو اسٹرینگتھن کیا ہے, اب اور بھی بھرتیاں کر رہے ہیں پروسیکیوشن میں. وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہی حل ہے. اسی لیے لیٹس گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. سندھ اسمبلی جو ہے وہی بنیاد ہے پاور کی, مگر جب تک وہ ہوئے نا تو تب تک تو جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کو پاورز ادھر ہی ویسٹڈ رکھنی ہے. 1 سال باقی ہے آپ کے پوپا کو, اس کے بعد وہ بھی ایک وقفہ لے لوں. چلیں ایک وقفہ لے لوں. 1 سال باقی ہے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے جس کے اوپر ان کے پاس فری ہینڈ تھا پچھلے کئی سالوں سے اس کو کور کرنے کا, وہ ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ ایک وقفے کے بعد. اور اس کے بعد خورشید شاہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ چھڑی ہے تو دور تلک جائے گی, آپ ہاتھ ڈالیں گے تو 2 ہاتھ ہمارے بھی ہیں؟ ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. دانیال عزیز صاحب سیمز کوائٹ چارج ٹوڈے. مجھے تو لگ رہا ہے پارٹی سے ہٹ کے موقف ہے, بٹ بہرحال اٹس گڈ کہ کوئی ایک بیلنس موقف دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تھنگز ذرا پرسنل ہو گئی ہیں. اب شاید رینجرز کو بھی فوکس کرنا چاہیے, صرف اور صرف جو اہداف دیے گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, ان کو بھی بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اس میں سیاسی رنگ نظر آ رہا ہے. مگر خورشید صاحب کا یہ کہنا کہ جب ہم چور شور مچاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ ہم پہ ہاتھ ڈالو گے تو 2 ہاتھ ہمارے بھی ہیں, یہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ کرپشن کدھر ہے پاکستان میں. آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ نے ایک کارروائی کی ہے, تمام جو نیب کے کیسز ہیں ان کو اسکروٹنائز کیا ہے, ان میں سے 179 جو ٹاپ کیسز ہیں وہ نکالے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان میں 98% جو 1083 بلین روپیز ہیں, میں بار بار کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام پہ, وہ بیوروکریٹس ہیں, بزنس مین ہیں اور ایکس آرمی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں 2% یا 1% پولیٹیشنز کا ہے, وہ بھی 5-6 لوگ ہیں. تو آپ کیوں پوری جمہوریت کو ہانکنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ہمیں سخت اس بات کی تنقید کرتے ہیں. یہ سارے لوگ نظر کیوں نہیں آتے جن کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کورٹ میں کیسز ہیں, پکڑے ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ انتظامیہ ایسے ہے ساری, وہ بڑا آسان ہے سیاستدانوں کو آنکھیں نکالنا اور سارا کچھ کرنا. 1-2 پکڑے نا بیوروکریٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی کہاں لڑیاں نکلتی ہیں. چودھری نثار کیوں کہتے ہیں کہ نیب آٹونومس ہے, بااختیار ہے؟ یہ 230 بلین کی باتیں جو ہو رہی ہیں, ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ 230 چھوڑ کے آپ 400 بلین پکڑیں تو صحیح. جس دن آپ پکڑنے جائیں گے پتہ ہے کون ملے گا آپ کو؟ آپ کو MP نہیں ملے گا, MN نہیں ملے گا, آپ کو ڈائریکٹر جنرل ملے گا, آپ کو ایڈیشنل سیکرٹری ملے گا, آپ کو جوائنٹ سیکرٹری ملے گا. آئیں پکڑیں,
وہاں آپ ہاتھ ڈال نہیں ہوا سکتے نا, چیف سیکرٹری کو بھی پکڑا, صدیق میمن کو بھی پکڑا, کاکے کو ڈالے ڈھونڈا, نا کاکا کینیڈا بھاگ گیا. ڈی آئی جی پکڑے, ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, کو ذرا پوچھیں, آپ کو پتہ, آپ مجھے بتائیں کن کے یہ سارے جو ٹیکس سوسائٹیاں اور یہ ہاؤسنگ کلونیاں بنی ہیں واپٹا کی ساروں کسی کی ایم این ایم پیوں کی ہیں, کن کی ہیں یہ سارے گورنمنٹ آفیسرز کی ہیں, 30,000 تنخواہ اور 6 کروڑ کے مکانات ہیں, آئیں فائل کریں ان کے ایسٹس, ہم تیار ہیں. نہیں اب مجھے کیوں روک رہی ہیں؟ نہیں روک رہی سر, میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ ہو کیوں نہیں رہا. آئے دیہڑے آ کے ڈاکٹر صاحب سے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جی سیاست, میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ یہ اسمبلی میں یہ آپ کیا یہ کرتے ہیں, آپ ڈاکو ہیں, یہ عمران خان چھوڑا ہوا ہے, یہ کبھی کہتے ہیں اسمبلی ڈاکو کی فلانا, خبردار ایسی باتیں کی تو کیا سمجھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ساروں کو, انف از انف. ہم نے اپنی جائیدادیں اکھیڑ کے آئے میرے اوپر کرے کہ سر یہ بات تو سارا کچھ رضا ربانی سینٹ کے, میری بات تو سنیں, یہ تو ساری باتیں سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کہتے کہا گئے. یہ تو ایک اور داستان ہی چودھری نثار سنا رہے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں حلال اور زبردست کر رہے ہیں, وہ تو قصیدے پڑھ رہے تھے کامیابی کے. سو یہ تو ایک اور موقف ہے سر. یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ all these things which we're talking about, and again اگر یہی مسئلہ کراچی کا یہی ہے تو پیش رفت کیوں نہیں ہے اس کے اوپر؟ نہیں, میں گزارش کروں ود ڈیو ڈیفرنس جو دانیال کہہ رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اگر یہ کام سے نیب کا ہے, نیب نہیں کر پا رہی تو نیب لا میں اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں یا نیب کے اسٹرکچرل کوئی پرابلمز ہیں, ان کو پروسیکیوشن ویک ہے, ایون اگر جوڈیشل سائڈ پہ پرابلمز ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا صرف اور صرف گورنمنٹ کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے. چاہے وہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں, مجھے تو اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ فیکچولی یہ کہاں تک صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے اسکروٹنائز کر کے تب وہ کیسز لیے تھے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو لسٹ دی گئی تھی بائی دی نیب کہ جی یہ ہیں کیسز میگا کرپشن کے, تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس میں کیا کرنا ہے, وہ تو ٹرائل کورٹ ہی ڈیفرنٹ ہے جس میں یہ کیسز جانے ہوتے ہیں. اچھا تو مزے کی بات اور وہ بھیجنے ہیں نیب نے. وزیر اعظم نے کھڑے ہو کہ یہ ضرور کہہ دیا احتساب ہوگا, سب کا ہونا چاہیے, 2.5 سال گزر گئے کام نہیں ہوا. اصل تو مسئلہ اس ملک میں یہ ہے نا کہ سب کے اوپر اگر لا افیکٹولی اور فیئرلی اور جسٹلی آنا شروع ہو گیا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. تو آپ کو ان کی بات میں صداقت لگتی ہے کہ ان کا منظور کاکا نظر آتا ہے, ان کا چیف سیکرٹری نظر آتا ہے, ان کا آپ کو میں تو کہتا ہوں کہ منظور کاکے جدھر بھی ہیں, شرجیل میمن نظر آتا ہے, اور ان کا آپ کو ڈاکٹر عاصم نظر آتا ہے. یہ بات ہے کہ جی کیا ہے سر, دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں باقی 3 صوبوں میں. 98% جو کرپشن ہے وہ بیوروکریٹس کر رہے ہیں تو ان کو پکڑنا چاہیے, چاہے وہ 98 چاہے 100% ہے. اب وفاق کے اندر بھی بلو آئیڈ بیوروکریٹس اپنے ہیں, ایک لمبی لائن موجود ہے. تو پھر پرابلم تو وہ ہوا نا, That's the problem again. the problem. That's not the problem. I'm sorry to say ان کیسز میں سے جو 179 کیسز ہیں, اور یہ بالکل نیب سپریم کورٹ نے اسکروٹنائز کر کے واپس بھیجے تھے نیب کو کہ ان میں سے 150 کیسز ہمیں بنا کے دیں, اور 29 ایڈیشنل بھیجے تھے, ان کی ویب سائٹ پہ ہیں, آپ دیکھ لیں جا کے, ٹھیک ہے جی. ان میں سے سن لیں میری بات, ان میں سے 53 کیسز جو ہیں جن کا ٹوٹل 350 بلین روپیز ہے نیب کے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے, وہ پچھلے 10 سال سے عدالتوں میں رول رہے ہیں. کیوں؟ آئیں ان کو نہ دیں ججمنٹس, ضبط کریں ان کی زمینیں, باق سرکار پکڑ لیں, ان کو گرفتار کریں, ان کو ان کے اکاؤنٹس کھولیں, پکڑا کریں. کیوں آپ نے لٹکائے ہوئے 10 سال سے؟ وائی؟ ان میں صرف اس لیے کہ بلو آئیڈ, اس میں کوئی سیاسی نہیں, وہ عدالت میں ہے. سیاست کا کیا, سیاستدان کا کیا کام ہے عدالت میں؟ جائیں ان کو پکڑیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر یہ کہتے ہیں جناب ہم نے پین ڈاؤن اسٹرائک کر لیا, ہم سے فیصلے نہیں ہوتے جی, ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں, وہ لٹ کے کھا گئے تسی ملک نو. نہیں بٹ آپ کوئی سینگ کہ وہ بلو آئیڈ کورٹس کے ہیں, تو مطلب یہ تو اور طرف بات نکل جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سسٹم کو سیدھا کریں. سسٹم کو سیدھا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لے ان کا 53 کیسز ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں فیصلہ ان کا. پہلے 350 بلین تو قوم کو واپس دینا چاہیے. خبر اچھا دیکھیں, مجھے ایک اجازت دیجیے, دیکھیں نا, اگر پر نہ جلتے ہوتے تو آج مشرف کے اوپر بھی کیس آگے بڑھ رہا ہوتا. مشاہد اللہ صاحب جو ہیں ان کو دیوار سے نہ چونک دیا جاتا ایک بیان پہ. سارا سلسلہ اسی لیے متنازع ہوا ہے کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اکراس دا بورڈ جو کرنا ہے, اور پھر آپ تعین کر لیں کہ کون سے ہسٹوریکل پیریڈ سے, یا جب سے پاکستان بنا ہے اب سے آپ کو ساری اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, یا پچھلی حکومت بھی کرنی ہے, یا صرف سندھ گورنمنٹ کی کرنی ہے, یا صرف آپ کو مطلب یو ہیو ٹو, اگر آپ اس کو اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو پھر یہ متنازع ہوگا. اجازت ایک وقت ختم ہو گیا, اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جو باہر ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.